अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत निसा आयत नंबर 78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐना जहाँ कहीं भी मा तकूनु तुम होंगे युद्रिकुमुल मौतु पालेगी तुम्हें मौत। वलौ कुंतुम अगरचा हो तुम फी बुरूजिन किलो में मुशय्यदतिन मजबूत किलो में। व इन तुसिबहुम और अगर पहुँचती हैं उनको हसनतुन कोई भलाई यकूलु तो वह कहते हैं हाजी ये मिन इंदिल्ला अल्लाह की तरफ से है। व इन तुसिबहुम और अगर पहुँचती हैं उनको सय्यतुन कोई बुराई यकूलु तो वह कहते हैं हाजी ये मिन इंदिका आपकी तरफ से है। कुल कह दीजिए कुल्लुन सब मिन इंदिल्ला अल्लाह की तरफ से है। फमाली हा उलाई बस क्या है इनको कौमी लोगों को ला नहीं यकादूना नहीं करीब आते यफ़क़ा होना कि वो समझे हदीसा कोई बात। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। ऐनमा तकूनु जहाँ कहीं भी तुम हो मौत तुमको आकर रहेगी। अब जिहाद के लिए हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनको दूसरी बात कही जा रही है कि तुम जिहाद करो ना करो मौत तो अपने वक्त पर आकर ही रहेगी। चाहे तुम मजबूत किलों में बंद होकर बैठ जाओ। फी बुरूजिन बुर्ज, बुरूज ये बुर्ज की जमा है यानी महफूज किलो को कहते हैं, ठीक है ना, यानी महफूज मकामात। यानी कितनी ही हिफाजत मौत से की जाए लेकिन वो अपने वक्त से आगे और पीछे नहीं हो सकती। जब मौत का वक्त आ जाता है मौत फिर ना तो एक घड़ी आगे होती है और ना ही एक घड़ी पीछे होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़ाइज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है मौत ना तो एक घड़ी आगे होती है और ना एक घड़ी पीछे होती है। तो फरमाया मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत की जगह मुकर्रर है, ठीक है ना। आप जहाँ कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, काम पर हो, सफ़र पर हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ मौत लिखी हुई है तो मौत आनी ही आनी है। जहाँ मौत लिखी हुई होती है मौत इंसान को खींच कर वहाँ ले जाती है और वहाँ पर उसकी मौत आ जाती है, ठीक है ना। मकसद ये है कि कोई जिहाद करे ना करे, अल्लाह के सिवा मौत का मज़ा तो एक ना एक दिन हर किसी को चखना पड़ेगा। हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, हर एक की मौत की जगह भी मुकर्रर है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जबकि आप अपने बिस्तरे मर्ग पर थे, मौत के करीब थे, फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम फ़ला फ़ला जगह गर्ज 20 लड़ाइयों में सैकड़ों मार्कों में मैं गया साबित कदमी के साथ दिलेराना जिहाद किए। आओ देख लो मेरे जिस्म का कोई उज़्व ऐसा ना पाओगे जहाँ कोई तीर तेज़े नेज़े तलवार बर्छे या हथियार का कोई निशान ना हो, लेकिन चूंकि मैदान जंग में मौत मेरी नहीं लिखी हुई थी। अब देखो अपने बिस्तर पर अपनी मौत मर रहा हूँ। कहाँ है लड़ाई से जी चुराने वाले, कहाँ है जिहाद से जी चुराने वाले, मेरी ज़ात से सबक सीखें। तो मौत का वक्त मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो मौत से भाग लो जितना भी भाग सकते हो, लेकिन एक दिन किसी ना किसी मोड़ पर मौत ने ज़रूर आकर मिलना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना ही चखना है। आगे फरमाया इन तुसिबहुम हसनतुन, अगर पहुँचती है उनको कोई भलाई, कोई नेकी, कोई अच्छाई तो वो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। हसनतुन, हसना से मुराद फल, माल, फसल, औलाद, रिज्क वगैरह ये सब कुछ मुराद है। सय्या से मुराद कहत साली है, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, ठीक है ना, जंगें हैं, बीमारियां हैं, मौतें हैं, ये सय्या से मुराद। हसना और सय्या से के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कहा जाता है हसना से मुराद ये भी खुशहाली है और सय्या से मुराद तकलीफ़ है। हसना से मुराद हर वो चीज़ है जिसे देखकर इंसान खुशी का इजहार करता है। सय्या से मुराद हर वो चीज़ है जो इंसान के लिए नुकसान और तकलीफ़ का बाइस है। एक कौल ये भी है कि हसना से मुराद सलामती और अमन है, सय्या से मुराद बीमारियां और खौफ है। ये भी कहा जाता है कि हसना से मुराद दौलत है, सय्या से मुराद कहत साली है। अब इन लोगों को कहा जा रहा है, इन लोगों को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है तो वो क्या कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि यह आय यहूद और मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई। इसकी वजह यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उन्होंने कहा कि जब से ये शख्स और इसके साथी मदीना आए हैं हम देख रहे हैं कि हमारे फलों और खेतों में कमी हो गई है। ये बात वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमानी की वजह से किया करते थे।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم دیا کرتے تھے. اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کیا کہتے تھے؟ من عندکا، یہ آپ کی طرف سے ہے. تو اب یہاں پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی یعنی خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال اور اولاد کی فراوانی وغیرہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی یعنی کہ قحط سالی، مال و دولت میں کمی، لڑائی، نقصان، مصیبت، قتل وغیرہ یہ سب کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے دین اختیار کرنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں موسیٰ، یہ موسیٰ اور اس کے پیروکار کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سب ان کی نحوست کا نتیجہ ہے. استغفر اللہ. اسی طرح صالح کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ منافقین اور یہود بھی کہا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم دیا کرتے تھے کہ اے نبی آپ کے آنے سے یہ تکلیفیں آئی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا تھے، آپ کی طرف سے سیئات نہیں ہوتی تھی، لیکن منافق آپ کے بارے میں یہ خیالات رکھتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کب سیئات بھیجنی ہے، کب حسنہ بھیجنی ہے، تو کوئی چیز بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے. جیسے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ساری دنیا مل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر تجھے نفع دینا چاہے تو تجھے نہیں دے سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اسی طرح اگر ساری دنیا مل کر تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر جو تیرے نصیب میں لکھ دیا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کہ برائی اور بھلائی سب اسی کی طرف سے ہے، اسی کے حکم سے ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے. تکلیف اور مصیبت کو کسی کی نحوست قرار دینا یہ قطعی طور پر غلط بات ہے. یہ پہلے کافروں کا طریقہ ہے جو لوگ ایسے کہتے ہیں. تو یہ کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ ہماری اپنی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے. اگر کوئی برائی پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کل من عند اللہ، کہ یہ ساری بیماری، تکلیفیں، خوشحالی، تنگ دستی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، بس کیا ان لوگوں کے لا یکادون، نہیں قریب آتے یفقہون، کہ وہ سمجھے حدیثہ کوئی بات. حدیثہ سے مراد قرآن پاک ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دین کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کن کی سمجھ میں آتا ہے؟ کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے. قرآن کی سمجھ اسے آتی ہے جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. ایک اچھا اخلاق ہے اور دوسرا دین کی سمجھ ہے. اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یہ دونوں باتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی منافقین تھے، تو ان کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو یہ کہا کیا ہو گیا ان کو کہ ان کو دین کی بات سمجھ میں نہیں. تو یہ یاد رکھیں دین کی بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دین کی بات بھی اسی کو سمجھ میں آتی ہے. آگے فرمایا ما جو اصابکا تجھے پہنچے من حسنتن، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی فائدہ، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابکا، اور جو تجھے پہنچے من سیئۃ، کوئی نقصان، فمن نفسکا، پس وہ تیرے نفس کی وجہ سے. وارسلناکا، اور ہم نے آپ کو بھیجا للناس، لوگوں کے لیے، رسول بنا کر. وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، شہیدن، گواہ. ما اصابکا من حسنۃ، ما اصابکا، جو تجھے پہنچے، من حسنۃ، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر. بھلائی خیر کیا مراد ہے؟ یعنی حسنہ سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو اچھی لگتی ہے. مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، رزق کی فراوانی ہے. ٹھیک ہے، اب جو کوئی بھی خیر تجھے ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اب جو چیز بھی، جو خیر ہمیں ملے اور اب ہم اس پر یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں.
شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ صلہ ملا ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے، میری سمجھداری کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے، تو پھر ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں. ہر نعمت کے لیے لازمی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو کہا ما اصابکا، جو بھی تجھے پہنچتی ہے، من حسنتن، کوئی بھی بھلائی، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکا، اور جو پہنچے تجھے، من سیئتن، کوئی برائی، من نفسکا، تو وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اب اس آیت میں بھلائی اور برائی کا اللہ نے ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی اگرچہ اللہ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. اوپر والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اوپر والی آیت میں یہ کہا تھا کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب وہاں پر کیوں کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اس لیے کہ پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں. اور جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تیرے نفس کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے نفس سے ہے. یہ اس لیے کہا کہ برائی کسی گناہ یا سزا کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، یعنی تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے. اب جب ہمیں کوئی برائی پہنچتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تکلیف سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اسے کچھ سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے رونے دھونے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوگی، کون سا گناہ ہو گیا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لی ہے تو اس پر سوچے کہ اللہ نے مجھ سے یہ لے لیا، اللہ مجھے کیا دینا چاہتا ہے، اور جو مجھے وہ دینا چاہتا ہے وہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے. مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ مومن کو جو بھی خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے، وہ اس پر کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر تکلیف آتی ہے تو وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر دودھ ہم سے گر جاتا ہے، دودھ بوائل ہوا، گر گیا نیچے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم دکھ محسوس کر رہے ہیں، غم میں کھڑے ہو گئی ہیں کہ یہ مجھ سے دودھ گر گیا، اب ہمارے غم کی وجہ سے دودھ واپس دیگچی میں تھوڑا چلے جائے گا، نہیں جاتا نا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اسے سبق سیکھنا ہے. کون سی میری غلطی ہے، اپنی غلطی کو صحیح کرنا ہے، کس غلطی کی وجہ سے وہ دودھ گر گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اجر حاصل کرنا ہے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اچھائی ملتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اگر کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ مصیبت پر بھی راضی رہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے. آگے کیا فرمایا؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسول بنا کر. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یعنی آپ کا اصل منصب رسالت اور تبلیغ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ کہ آپ نے اس امانت کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اس بات پر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے. آگے فرمایا من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے رسول کی، فقد، پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی. ومن تولا، اور جو منہ موڑ لے، فما ارسلناکا، فما، پس نہیں، ارسلناکا، ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان بنا کر. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا گویا کہ اللہ کی بات ماننا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہے تو وہ صحیح معنوں میں میری اطاعت گزار ہے، میرا اطاعت گزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان میرا نافرمان ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو میری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری ماننے والا ہے وہ اللہ کی ماننے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے لوگو، کیا تم نہیں مانتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم نازل فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی بات پر عمل کرنے کے لیے جب کوئی عملی نمونہ سامنے ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے شریعت کے تمام احکام یہ سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ تو آگے فرمایا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے منہ موڑ لیا تو آپ اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جو منہ موڑ لے، اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، یعنی اس کے بعد بھی اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ جو مان لیں گے نجات پا جائیں گے اور اجر حاصل کر لیں گے، اور ہاں ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل اس راہ کے جو راہبر ہے، اس نیکی کے جو معلم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو نہ مانے نہ عمل کرے تو نقصان اٹھائے گا، بد نصیب بنے گا، اور اس کا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں، حق کا راستہ دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ومن تولا، جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ ان سے منوائے۔ تو اسی لیے جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ دین کی بات، اللہ کا پیغام صرف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ منوانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور ہدایت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعۃ اطاعت، فَإِذَا، پس جب بارزو نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرتے، طائفۃ ایک گروہ منہم ان میں سے، غیر خلاف الذی اس کے جو تقولو آپ کہتے ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ یکتب لکھ رہا ہے ما جو یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، فارض پس آپ اعراض کریں عنہم ان سے، وتوکل اور توکل کریں اللہ اللہ تعالیٰ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا کارساز، ویقولون اور وہ کہتے ہیں طاعۃ اطاعت، یعنی یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فرما برداری کی، ہم نے آپ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس آیت میں یہاں پر منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ظاہری طور پر تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن جہاں نظروں سے دور ہوئے
یہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پہنچے تو ان میں سے بعض بالکل ہی برعکس راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ منافقین آپ کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں راتوں کو اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں، سازشوں کے جال بنتے ہیں، چالیں چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، فارض، پس آپ ان سے اعراض کریں، اللہ پر توکل کریں. ان کی باتیں، ان کی سازشیں، ان کی چالیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا وکیل اور کارساز جو نگران وہ اللہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ تعالیٰ نگران. ٹھیک ہے نا. تو کہا گیا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے نا. جب وہاں سے نکل جاتے ہیں من عندک بیتا، جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں پھر راتوں کو مشورے کرتے ہیں. راتوں کو یعنی ایک جماعت ہے جو ان کے سردار ہے، ان کے سرداروں کی جو جماعت ہے. اب رات کا نام کیونکہ رات کو دن کے کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر راتوں کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں. غیر الذی تقول، جو آپ کہتے تھے اس کے برعکس، اور جو دن میں وہ خود کہہ رہے تھے اس کے برعکس، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف چالے چلتے ہیں. جو کہہ رہے تھے نا ہم نے اطاعت کی، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی بات، اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں. پھر واللہ یکتب ما یبشرون، جو کچھ بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کریں. ٹھیک ہے نا، آپ ان کی پکڑ نہ کریں، ان کے راز فاش نہ کریں، آپ ان سے درگزر کریں، ان سے اعراض کریں. وَتَوَكَّلْ اللَّهِ، اللہ پر توکل کریں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ نگران کارساز.